अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। आज जो है बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं काफ़ी अरसे से अपने इस व्लॉग के अंदर ये बात कर रहा था कि अमेरिकन जो हैं उन्हें अपनी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। अपने इत्तेहादियों के साथ, नेटो के साथ, नॉन नेटो एलाइज के साथ वो अफ़गानिस्तान आए, 20 साल रहे और अमेरिकन की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 2.6 ट्रिलियन डॉलर जो थे, 2260 अरब डॉलर जो है वो उनका इन 20 सालों में खर्चा हुआ। फिर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने जो है वो तहकीकात की और बताया कि नहीं, ये खर्चा जो था वो 3 ट्रिलियन डॉलर था। और फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और उसने बताया कि नहीं, ये 8 ट्रिलियन डॉलर था, यानी कि 8,000 अरब डॉलर था। और ज़ाहिर है कि वो फिर उसके अंदर एलाइज ने भी तो खर्चा किया होगा ना कुछ, और वो डाल रहे हैं। ये जो है, अब मेरा ख्याल है ये जो 22 खरब 60 अरब डॉलर जो हैं, ये शायद वो हैं जो बराह रास्त अफ़गानिस्तान को दिए गए हैं। और जो 8,000 अरब डॉलर की बात हो रही है, ये वो हैं, ये जो सारे पंगे इस दौरान 2000 से लेके 2020 तक, उसके अंदर फिर शाम भी आ जाता है, इराक भी आ जाता है, लीबिया भी आ जाता है। ये जो सारे पंगे अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए तो उनका खर्चा बताया जाता। अब ये किसी ना किसी दिन बेनकाब तो होना था, और कि अफ़गानिस्तान में या फूड ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के अंदर या शाम के अंदर ये क्या करते रहे हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट क्या करती, यानी कि अमेरिका पेंटागन क्या करता रहा और CIA क्या गुल खिलाती रही है, ये तो सामने आना था। अफ़गानिस्तान से जो विड्रॉ, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फ़ौज को लकाम डालते हुए आप देखें 2006 के अंदर डिक्लेयर हो गई थी शिकस्त, और इतना अरसा लग गया। और 2006 के बाद 2006, 7, 8 के बाद तो डेफिनेट डिक्लेयर, 8 के बाद तो ओबामा ने आते ही वापसी का सफ़र का इरादा ज़ाहिर कर दिया था ना कि हम वापस आ रहे हैं, तो नहीं आने दिया उन्होंने, और उन्हें 12 साल लग गए वापस निकलने में। और इस दौरान खर्चा सारा उन्होंने 2006 तक कर दिया था। मेजोरिटी खर्चा अगर आप देखें 60-70% वो कर चुके थे, ठीक है, कमाइयाँ हो चुकी थी। बाकी तो बाद में फिर लमकाते रहे कि शायद इसमें से कुछ और भी निकल आए, कुछ और भी निकल आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये बातें हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर कर चुके, और मैंने आपको कहा था कि इस वक्त उनको एक बलि के बकरे के, कुर्बानी के बकरे की ज़रूरत है, और पाकिस्तान पे उनकी नज़र है, और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है मीडिया के ऊपर स्टोरियाँ दे के। अब इन स्टोरीज की मुदाफ़ियत के अंदर हमारे जो बन्ने मियाँ हैं, हमारा जो महात्मा है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, वो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल लिखता है, तो उसके अंदर वो अपोजिशन को करप्ट साबित करना ज़रूरी ख्याल करता है, ठीक है। और उसका सारा जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, ये जो बातें होती हैं, वो ये है कि जी पहले वाले बड़े करप्ट थे, वो लुट मार के ले गए, वो तो छितर पड़ गया मुंह के ऊपर। वेस्ट कोर्ट का, वो जो वेस्ट लंदन कोर्ट का जो है, वो जो लंदन की अदालत का फैसला आया है, वो तो जूता पड़ गया मुंह के ऊपर। लेकिन जिस चित्रौल की तैयारी अब सेनेट से हमें सुनाई दी है, उनकी तैयारी देखें, और ये जो लोकल एजेंट हैं इनकी तैयारी देखें। ये लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 22 सेनेटर जो हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया है कि जनाब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के अंदर जो भी मुल्क जिसने कसूरवार है वो पेश किया जाए। इस पर हमारे दोस्त हैं जो हैं सजाद अनवर मंसूरी साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा लगाया कि काबुल में चाय का बिल जो है वो अमरीकी सेनेट में पेश हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो खिलाफ वाक़या, मैं फिर कह रहा हूँ, खिलाफ वाक़या उछल उछल के ये कह रहे थे और कह रहे हैं कि याराना काम है अफ़गानिस्तान में, जो कुछ हुआ है वो याराना काम। और वो हमीद गुल साहब का वो वाला बयान कि जनाब हम दो अमली करेंगे, अमेरिका के साथ भी होंगे और अमेरिका को शिकस्त देंगे, वो सारे कोट कर रहे हैं ये लोग। इनको बुनियादी तौर पे दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। ये उड़ता तीर बगल में लेने की साजिश है, बल्कि कोशिश है इनकी कि किसी तरह पे सब की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ हो जाए तो हो गई, ठीक है।
اب کہا جا رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ہے وہ نتیجہ، بھائی جان ایبسولوٹلی ناٹ کہاں سے آ گیا؟ جو وہ بات کے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. انہوں نے بےزتی بھی کر دی تھی کہ ہم نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں ہے، وہ آپ کا دادا جو ہے، باپ جو ہے مشرف، وہ ہمیں سب کچھ بخش کیا ہوا ہے اور وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اس معاہدے کو توڑا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ معاہدہ کسی سویلین حکومت کے ہاتھ لگا ہوتا تو وہ اس کو ختم کرنے کی بات کرتی نا، تو وہ تو ہم نے لگنے ہی نہیں دیا. جس طرح کے 1971 کا سرنڈر ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہم نے کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیا. جو سگنیچر کیے تھے وہ انڈین نے جاری کیا، ٹھیک ہے، یا کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں سے ہمارا بھی تو ایک ورژن ہوگا نا اس کے اوپر، اور ہمیں بھی تو ایک کاپی ملی ہوگی نا اس سرنڈر ڈاکومنٹ کی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. اب جناب انہی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے جو ہے وہ حقیقت ٹی وی کے اوپر 2 عدد جو ہیں وہ ولاگز چڑھائے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ولاگ جو ہے وہ تقریباً جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں کوئی 21 گھنٹے پہلے چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا تھم نیل میں پڑھنے کا گناہگار ہو رہا ہوں. ایبسلیوٹلی ناٹ کا بدلہ، امریکی سینٹ میں پاکستان پر پابندیوں کا بل پیش. پاکستان پر پابندیاں لگا کر عمران خان کو شکنجہ کسا جائے گا. عمران خان پہ کیسے شکنجہ کسا جائے گا؟ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود. بھائی اس کی اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کے پاس برطانیہ میں چلا جائے گا، اس کی سابقہ بیوی ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ تو خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، میں تو سکون سے زندگی گزار سکتا تھا، میں تو تمہاری محبت میں یہاں پہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہے، اور تم اس پہ دھمال ڈال چکے ہو، گھنگرو بھی توڑ چکے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان کا شکنجہ نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کا شکنجہ کسا جانا ہے، 25 کروڑ عوام کا، ٹھیک ہے. اور اگلا فکرہ میں فکرے آپ ذرا انجوائے کریں آپ، اور عقل کا لیول دیکھیں، اور پھر جو ان کو دیکھتے ہیں ان کی عقل کا لیول دیکھیں اور ماتم کیجئے اس کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آ گئے ہیں سامنے اور یہ ملکی معاملہ چلا رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ملکی معاملہ چلا رہا ہے اس وقت سامنے بھی اور پس منظر میں بھی. اور اگلا فکرہ کیا ہے پاکستان پر؟ عمران خان اب امریکہ کے خلاف آخری حد تک جائیں گے. واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل صرف ٹریلر تھا. واشنگٹن پوسٹ کا جو کریپ تھا، جو بکواس تھی، جو جھوٹ تھا، وہ اس کی پہلے دن والی تقریر تھی جو اس کو رٹوائی گئی ہوئی ہے کہ جناب گزشتہ حکومت جو تھی وہ، اور اس کا جو حشر ہوا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 20 سال کی کلین چٹ پکڑا دیا انہوں نے بیان ایلو، ٹھیک ہے، منہ کے اوپر مارا. اس پہ صبر نہیں آیا نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور نے فون کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے نیا واٹس ایپ آ گیا ہو. تو یہ جو میں 21 گھنٹے پہلے کا آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اب یہ 17 گھنٹے پہلے یعنی کہ 4 گھنٹے بعد انہوں نے ایک اور کر دیا. میں تھم نیل پڑھوں گا، میں آپ کو ٹارچر میں سے نہیں گزاروں گا. اگر بائیڈن نے پاکستان پر امریکی شکست کا ملبہ ڈالنے اور پابندی لگوانے کی کوشش کی، پڑھنا صحیح ذرا سننا. اگر بائیڈن نے پاکستان پر امریکی شکست کا ملبہ ڈالنے اور پابندی لگوانے کی کوشش کی تو ٹرمپ کانگریس سمیت ہر جگہ پاکستان کو بچانے اور بائیڈن کے خلاف آخری حد تک کیسے جائیں گے؟ کیا ٹرمپ عمران خان کا رابطہ چل رہا؟ آیا میں صدقے جاؤں، یہ وہ قوم تھی جن کا مقرر کردہ امریکی سفیر جو تھا وہ وہاں پہ میڈیا پہ آگے کہتا تھا کہ ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستان جو ہے وہ بہت راضی ہوگا اور پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. یہ پہلے الیکشن نہیں، ٹرمپ کے لیے الیکشن، ٹرمپ دوسرا الیکشن لڑا تھا نا، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے تمام تر سفارتی آداب جو تھے وہ سائیڈ پہ کر دیے تھے، ایک سائیڈ پہ رکھ دیے تھے، تمام سفارتی آداب ایک سائیڈ پہ رکھ کے وہ وہاں پہ میڈیا پہ، یہ لوگ نہیں کہتے، یہ سفارتی آداب کے منافی ہے. آپ کسی اگر امریکی سفیر جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دے تو ہمیں کتنا غصہ آئے، اور ہماری اوقات کیا ہے یار، اور ہمارا سفیر کیا ہے یار، اور ہمارا سفیر جو ہے وہ وہاں پہ یہ کر رہا ہے. اور پھر ٹرمپ ہار گیا، ٹھیک ہے. اب ٹرمپ ہار گیا. دیکھیے جو ریپبلکن ہیں وہ مائی باپ ہے. ریپبلکن آتے ہیں تو کام نکلتا ہے، ٹھیک ہے. ریپبلکن آتے ہیں تو اسائنمنٹ ملتی ہے، ڈالر ہون کی طرح برستے ہیں. افغانستان کی پہلی جنگ ہم نے ریپبلکن کے
انڈر لڑی، افغانستان کی دوسری جنگ ہم نے ریپبلکن کے انڈر لڑی. ریپبلکن جب آتے ہیں یہاں پہ تو ماشاء اللہ لگواتے ہیں، اور ڈیموکریٹ تب جب آتے ہیں یہاں پہ جمہوریت کے لیے اصرار کرتے ہیں، اور اب بھی یہ اصرار ہو رہا ہے. آخری حصے میں ہم اس اصرار کی طرف بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اصرار ہو رہا ہے رائٹ کہ جناب ہے جمہوریت لے آؤ کی تماشا کی لایا ہے تسی، کیونکہ ڈیموکریٹس آ گئے اور ڈیموکریٹس لیے بہت برے لگ رہے ہیں، اور یہ ان کتوں کے پٹے کھول دیے گئے ہیں. اب آپ کو سمجھ آیا کہ ٹی وی کو جو بائیڈن سے تکلیف کیا ہے، کہ اگر ریپبلکن ہوتے تو ہم کشمیر بھی دے چکے ہوتے، ساری اسائنمنٹ جو ہم موکمکا کر کے آئے تھے، اور پھر ہم نے میس میں بلا کے دھمکی دی تھی کہ یہ جناب جو گلگت بلتستان کو صوبہ ہم بنانے لگے ہیں، خبردار کسی کی جرت ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے. سارا کام تو پورا تھا. وہ ابا جی ہار گئے. نہیں، یہ تو لکڑ دادا صاحب ہیں. ٹھیک ہے، ابا جی تو یہیں پہ پائے جاتے ہیں، نکار نکے گا ابا. تو یہ لکڑ دادا صاحب جو تھے وہ وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. بہت روئے پٹے بیچارے ہیں، حملہ ور ہو گئے، لیکن نہیں، جانا پڑ گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے بنیادی طور پہ اس وقت؟ خیر یہ تو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کو سائیڈ پہ کرتا. بنیادی طور پہ یہ جو بل پیش کیا گیا، آپ کہیں گے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی، اور ہمارے مشرقی ہمسایوں کی تو بہت ہی ہوگی کہ یہ بل پاس ہو جائے. یہ بل پاس کرنے کے لیے پیش نہیں ہوتا اس طرح کا. ٹھیک ہے، یہ بھی اطلاع ہے کہ 22 تو یہ ریپبلکن کے ہیں، وہ ڈیموکریٹ کے بھی کوئی 22-23 ہی تیار ہیں. تو 100 افراد ممبران پہ اوپر مشتمل ان کا سینٹ ہے. اگر اس میں سے 44-45 لوگ جو ہیں وہ کسی بل کے ٹیبل کرنے میں شامل ہو جائیں تو بہت بڑا وہ بل ہوتا ہے. اب ہوگا کیا اس میں؟ ہوگا اس میں کہ بائیڈن صاحب جو ہیں اب ایک پوزیشن لیں گے اس کے اوپر کہ دیکھیں جناب یہ پریشر ہے کہ اس کے اوپر تو، اور تھن میجورٹی اور تھن نمبرز کے ساتھ وہ سینٹ جو ہے اس وقت ہے. تو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھجن، اور بائی دا وے امریکن سینیٹر دنیا کے طاقتور ترین افراد میں شمار ہوتا ہے. اس کا دنیا کے طاقتور ترین سینیٹر، وہاں پہ بہت چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے پاورفل انسان جو ہے روئے ارض کے اندر وہ امریکی صدر کو سمجھا جاتا ہے، جتنی اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہیں وہ سینیٹر سمجھے جاتے ہیں. وہ 44 طاقتور ترین افراد اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ کیا ہے ہمارے لیے پالیٹکس؟ کیا ہے ہمارے لیے پالیٹکس؟ یہ ہے کہ اب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ہم سے مذاکرات کریں گے اندر خانے کہ بھائی جان یہ، اور ان سے کریں گے جن سے وہ اب تک ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس سے نہیں کریں گے جس کو وہ فون نہیں کر رہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا. تو وہ ان سے کریں گے مذاکرات کے پہلے کی تماشا لایا تو صحیح. ٹھیک ہے، اور یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اور چائے پیتے پھر رہے ہیں آپ ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ تھوڑی سی چاڑ چم کے بعد جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ جمہوریت بحال کریں، یہ ہٹائیں اس کو کٹ پتلی کو. ٹھیک ہے، جو ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے اور ہمیں بھی ہونکتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، سائیڈ پہ کریں اس کو اور کوئی بندے کا پتر لے کے آئیں رائٹ، اور جمہوریت کو چلنے دیں. اس طرح کی باتیں ہوں گی. سارے کہ ہم نے کبھی امریکہ کو نہ تو نہیں نہ کی. تے ہوں سمجھ آیا میاں نواز شریف نو کی ہوا ہے. سیاستدان تو وہ ہوتا ہے نا جو اپرچونٹی پڑ جائے، اپرچونٹی کو پڑ نہ جائے، اپرچونٹی آ رہی ہو تو اس کو ریڈ کر لے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے میاں نواز شریف کو کیا ہوا ہے. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاچو نے کام ڈال دیا ہے. چاچو سے مراد ہے نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی مریم نواز شریف کے چچا نے جا کے مذاکرات کر لیے ہیں اور وہ وہاں پہ کچھ کر دیا. میں ابھی تک اس کا حامی نہیں پاتا خود کو، کیونکہ جو ان کا ریکارڈ ہے وعدہ کر کے مکرنے کا، ہر جگہ پہ دھوکہ دینے کا، اور دھوکہ دینے کو اپنی کامیابی سمجھنے کا، کیونکہ ٹریننگ بنیادی طور پہ یہ ملی ہے کہ دشمن کو کیسے دھوکہ دینا ہے. تو ہم تو دشمن ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کا، وعدہ کر کے مکرنے کا، اور ان کا نہیں ہے. مطلب کہ آپ ایوب خان تک چلے جائیے، ایوب خان، ضیاء. ٹھیک ہے، ضیاء الحق کا تو بڑا ہٹ مکرنا تھا نا، یو ٹرن تھا 90 دن کا کہہ کے. مصوف نے انتخابات جو تھے وہ 11 سال کے لیے ملک کو قوم کے اوپر قابض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے
اب وہ ہو سکتا ہے چچا کو ایک اور منڈا دیا ہو انہوں نے، لیکن چچا صاحب کا خیال ہے کہ میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ ہم آ رہے ہیں. آنے والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پوزیشن جو ہے وہ شاید وہ نہ ہو. اور یہ اب اندر خانے نیگوسیشن ہوگی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، ان کی حکومت کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. اور اس میں سے وے آؤٹ کیا نکلے گا کہ ہم پھر پرانے آقاؤں کو پکاریں گے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھڑکائیں گے. سائیں آپ کے کہنے پہ اشارہ کچھ کیا تھا تو اب ہمیں اتنا رگڑا مل رہا ہے، تو پھر اس نیگوسیشن میں کچھ رعایت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بس یہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے جو میری عقل میں آئی تھی، میں نے بیان کر دی ہے. آپ اگر اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کیجئے اور الٹرنیٹو تھاٹ پہ لے کے آئیے. اسی طرح تھاٹ پروسیس چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنا تھاٹ پروسیس جو چلا پایا ہوں گزشتہ 24 گھنٹے میں اس لیے لیٹ ہوتا ہوں باقی لوگوں سے. میں باقیوں کے خیالات سنتا ہوں، جو ان میں رہ جاتی ہے چیز، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے. ٹول نہیں بج رہا، سانو پتہ ہے کہ ہون لگا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.